बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम हम देखने वालों को। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पंजाब है उसमें इसाफी टर्मिनल जजेस जो हैं उनको तैनात करने का जो फैसला है वो सुना दिया गया है। मगर दूसरी तरफ जो हमारे वफाकी वज़ीर कानून है वो ये कहते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो क़याम है ये तो ज़ाहिर सी बात है इख्तियारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन अगर हाई कोर्ट इसकी हिदायत देगी तो ये सारा मामला नामुनासिब तस्वुर किया जाएगा। इसके ऊपर हम बात करते हैं और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के आज हम कह सकते हैं कि तमाम नजरें जो थी वो अदालती कार्रवाइयों के ऊपर थी, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनके ऊपर आज समातें होने जा रही थी। एक तो दौराने इद्दत निकाह केस था, उसका महफूज शुदा फैसला ये समझा जा रहा था कि आज चूंकि अनाउंस था कि आज सुनाया जाएगा, मगर वो फैसला सुनाया नहीं जा सका। इसका मतलब ये है कि बात और भी आगे बढ़ गई है, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से हुई है। दूसरी तरफ शायर और सहाफी अहमद फरहाद हैं, उनकी गिरफ्तारी फाइनली आप कह सकते हैं कि वो भी जाहिर कर दी गई है। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। सियासत के और कानून के मामलात से हट के अवाम का एक ऐसा तबका भी है नाजरीन जो कि ना सियासत पे ध्यान दे रहा है ना कानून की बात कर रहा है। उसको फिक्र इस बात की है कि उसके घर में बिजली आ रही है, उसको फिक्र इस बात की है कि उसके घर में राशन पूरा हो रहा है, बिजली और गैस के जो बिल आ रहे हैं क्या वो मुनासिब कीमतों पर उनके सामने आ रही हैं चीज़ें। इस पूरे मामले पर बात करेंगे और आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सीनियर सियासतदान शाहिद खान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, केसेस बड़े बड़े थे, खबरें बड़ी बड़ी थी और आज बहुत बड़े गेस्ट भी हमारे साथ हैं, मेरे ख्याल उनसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं बिल्कुल उनके साथ ख़ास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। मगर ये जो आपने इब्तदाई कि आपने आखिर में बात किया, ये पाकिस्तान के इश्यूज़ यही हैं, लोड शेडिंग, बिजली, महंगाई, बेरोज़गारी, यही हैं और मैं भी इन्हीं पे फोकस रखना चाहूँगा। मगर मैं एक उससे थोड़ा सा पहले शाहिद खान अब्बासी साहब, कल एक नून लीग का एक इलेक्शन तो थे ही मगर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ और एक किस्म की री लॉन्चिंग हुई, एक नई इब्तदा, और ये एक दिखाया गया, इस तरह का एक तासुर दिया गया कि अब एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया है। उसमें बहुत ज़्यादा माजी के ज़िक्र बहुत ज़्यादा था, मगर आज का कोई ज़िक्र नहीं था, मुस्तकबिल का कोई ज़िक्र नहीं था। और ऐसे लगा कि जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो तमाम दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में लोग बिलबुलाए हुए हैं हर लिहाज से, उसका कोई सलूशन या आज का जिक्र नहीं था। ये मेरा ही ख्याल है या आपको भी कुछ ऐसा लगा, और क्यों? देखिए, ये पार्टी लीडरशिप की मर्जी होती है कि उस मौके को कैसा इस्तेमाल करें। 6 साल बाद मियाँ साहब वापस PMLN के सदर बने, उनके सौदे से अदालतों ने ही अलहदा किया था। तो बहरहाल हुकूमत चूँकि शहबाज साहब हेड कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत कैसे चलेगी या क्या होगा, ये काम शहबाज साहब के ज़िम्मे ही है, वो इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ डायरेक्शन या कुछ सोच नज़र आनी चाहिए थी कि जमात किधर जाएगी। मियाँ साहब ने अपने पुराने साथियों को याद किया, मैं उनका मशहूर हूँ, मेरे आपका खास तौर पे जिक्र किया है। और ये मियाँ साहब का एक खासा है, उनकी एक हमेशा दोस्तों के लिए सोच रही है और ये उनकी बड़ाई है कि इन हालात में भी उन्होंने अपने दोस्तों को जो जेल गए उनको याद रखा। लेकिन अब पार्टी की डायरेक्शन और हुकूमत की डायरेक्शन भी जो है वो मियाँ साहब को ही देनी पड़ेगी। मैं आज आपका चल रहे थे, टिकट चल रहे थे कि सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए कि आप ये फरमा रहे थे कि इन मौजूदा पार्टियों नून लीग समेत जो है जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ है, मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा था, ये इनके पास ये सलूशन ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, क्या इससे क्या मुराद थी आपकी, एलैबोरेट करें। देखिए, इस वक्त ये मुल्क की बदकिस्मती है कि तमाम जमातें पिछले, अगर आप सिर्फ 5 साल का अरसा ही ले लें या 3 साल का भी ले लें, सब जमातें इक़्तिदार में रही हैं और वो मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सकी, मज़ीद ख़राबी की तरफ ही मुल्क गया है। इसलिए मुझे कोई ऐसी तवक्को नहीं है कि आज जो हुकूमत है ये मामलात को हल कर पाएगी। तो आज हमें ना उनकी कोई सोच नज़र आ रही है, ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस है, बल्कि वही जो पहले 16 महीने वाला मामला था वही उसी किस्म का के मामलात आज भी चल रहे हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फ़ैसले नहीं होते, मामलात को हल नहीं किया जाता। तो इन हालात में अब आपको ज़रा इस जिसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन मामलात का निकालना पड़ेगा।
کیونکہ جو یہاں کہا گیا کہ بجلی کے معاملات لوگوں کے ہیں، گیس کے ہیں، روزگار کے ہیں، اصل حقائق یہی ہیں کہ ان کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. معیشت کو، یہ ساری بات معیشت پہ آ کے رکتی ہے، لیکن معیشت بھی اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت بھی نہیں چلے گی. یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں. آج اس کا حل پولیٹیکل لیڈرشپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا عباس صاحب مجھے یہ بتائیے گا، چونکہ عامر صاحب نے گفتگو کی کہ آپ نے جو صحافیوں سے بات چیت کی تو اس میں آپ نے نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا تو کیا کہ انہوں نے آپ کو یاد رکھا، مگر آپ نے اس چیز کو ایک مرتبہ پھر سے انڈورس کیا کہ آپ ان کے طرز سیاست سے متفق نہیں ہیں یا آپ کا ان سے اس معاملے پہ اختلاف ہے. ہمیشہ سے میاں صاحب کا طرز سیاست تو ایسا ہی رہا ہے. باسر صاحب اس بار کیا مختلف ہے کہ آپ کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان دوری اس حد تک بڑھ گئی ہے؟ کیا مختلف ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا اختلاف ہے. میں نے یہ کہا کہ جس سیاست کا چناؤ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، اور وہ سیاست ہے ہر قیمت پر اقتدار کی. یہ میں اس سے متفق نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں نہ الیکشن لڑا ہے اور میں جماعت کے ساتھ نہیں ہوں. ویسے وہ عام ایک تاثر یہ بھی تھا کہ جتنے گلے شکوے نظر آتے ہیں اس وقت ان کی وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے، پنجاب کی چیف منسٹری ان کے پاس ہے، بلوچستان میں بھی وہ کولیشن پارٹنر ہیں. تو جب آپ کے پاس حکومتیں ہوتی ہیں پھر آپ کو سلوشن دینے ہوتے ہیں، آپ گلے شکووں میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ نہیں کہ آپ خود ہی نشاندہی کرنی شروع کر دیں کہ یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے، تو پھر حکومت نے کیا کرنا ہے؟ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کل اس میں زیادہ جو باتیں ہونی چاہیے تھیں وہ مستقبل کی ہونی چاہیے تھیں کہ کیا حل ہیں مسلم لیگ نون کے پاس، کیسے وہ معاملات کو بہتر کرے گی. وہ عنصر نظر نہیں آیا یا بہت کم تھا. تو اس کو اب ذمہ داری ہے جماعت کی اور میاں صاحب کی کہ یہ بھی ایلیبوریٹ کریں، عوام کو وہ امید دیں کہ وہ کیا معاملات ہیں، کیسے معاملات کو حل کریں گے، حالات کو کیسے بہتر کریں گے. اس بات کی ضرورت ہے. پچھلی دفعہ تو آپ نے ذکر کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا، اس میں تو چلیں ایک بہانہ تھا کہ جی ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اور ہماری زیادہ کانسٹرینٹس ہیں. اس دفعہ بھی پارشلی کولیشن تو ہے، وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مگر کیبنٹ کے اندر یا جو فیصلہ سازی کے اندر وہ نون لیگ ہے، شہباز شریف صاحب ہیں. تو اس دفعہ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کے مقابلے میں ابھی زیادہ برے حالات ہیں، تو اس دفعہ تو بہانہ بھی نہیں ہے. نہیں، آپ کی بات درست ہے. جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہے ان کا ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہوں گے ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ان کے اپنے سینئر لوگ وزیر ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو حکومت کو مستحکم زیادہ ایک ڈیپتھ دیتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. جب آپ کی اپنی اکیلی جماعت ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس بڑے لمیٹڈ چوائس ہوتی ہے لوگوں کی جو وزیر بنتے ہیں، اور وہی اب نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو معاملات کو طے کر سکے، اور شاید حالات جو ہیں وہ پی ڈی ایم والی حکومت سے بھی خراب ہی نکلیں. میں آپ سے آنا چاہوں گا، جو آپ کا بنیادی فیلڈ بھی رہی بھی ہے، آپ بطور وزیر اعظم بھی انرجی کو دیکھتے رہے، پھر آپ انرجی کے وزیر بھی رہے، تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا اور اس کو ہمارے سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا یہ کریڈٹ بھی لے لیے گئے کہ جی ختم کر دی، اور آج بھی کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ ہم نے 45,000 میگا واٹ بجلی بنا دی. ابھی آج کی سچویشن میں تو دیہات میں 18 گھنٹے، شہروں میں کئی جگہ 12 تک ہو رہی ہے، اور 19 آج کی جو رپورٹ آ رہی ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 26 ہے، 25-26 کے قریب 1000 کے قریب ہے، تو 19 بن پا رہی ہے. تو یہ 20,000 کی کیپیسٹی موجود ہے، چارجز بھی ان کو دیے جا رہے ہیں، استعمال نہیں ہو رہی. اور سلوشن میں نہیں لگتا کہ یہ کوئی ماضی قریب کے مستقبل قریب کے اندر جو ہے اس مسئلے کا کوئی حل بھی نظر آئے گا؟ یہ کیا اس کا حل نکل سکتا ہے بھائی صاحب؟ دیکھیں، یہ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں بجلی کے نظام کے بارے میں. بجلی کا نظام جو ہے یہ جو اس وقت انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، جو نئی کیپیسٹی ہے، یہ آپ کو تقریباً 28,000 29,000 دے سکتی ہے اگر آپ کے پاس فیول ہو. تو فیول ہمارے پاس اکثر نہیں ہوتا، ہم امپورٹ نہیں کر پاتے، تو اس لیے آپ کم جنریٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملہ جو ہے یہ صرف جون اور جولائی کے چند مہینے ہی رہتا ہے جہاں پر آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے.
جس لوڈ شیڈنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں 18 گھنٹے والی، یہ ایک حل نکالا گیا تھا کہ جن فیڈرز پر لاس زیادہ ہے ہم ان کو بند کر دیتے تاکہ جو لاسز ہیں اس میں کمی آئی. یہ ایک انٹرم میجر تھا، یعنی یہ وقتی طور پہ ایک حل نکالا گیا تھا، مستقل حل کی ضرورت تھی. تو ہم نے مستقل حل نکالنے کے بجائے ہم نے اسی کو جاری رکھا ہے. اور آج بھی جو ہائی لاس فیڈرز ہیں وہاں پر صارفین کو کئی جگہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 16 18 گھنٹے بجلی نہیں ملتی تاکہ لاسز کم ہو سکیں. یہ سب سے بڑا ایشو آج یہ ہے آپ کے لاسز آپ کے ڈسکوز پیدا کر رہے ہیں. اس کا صرف ایک حل ہے کہ پرائیویٹائز کر دیں ڈسکوز کو جتنی جلدی ہو سکے. اس پر نہ عمران خان صاحب نے محنت کی، نہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے محنت کی، نہ انٹرم گورنمنٹ نے محنت کی. اس پر آج محنت کریں ان ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے. اور میں پھر یہ کہوں گا ہم ہر بات کو پلاٹوں کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ زمین اتنی ہے ڈسکو کے پاس، زمین اپنے پاس رکھ لیں اور آپ کو کچھ پیسے دینے پڑیں گے ڈسکو کو لینے والے کو کچھ عرصے کے لیے. اگر ایک ڈسکو آج 40 ارب کا نقصان کر رہا ہے تو اس کو 3 4 5 سال کے لیے اس کو پیسے دیں، 20 ارب دے دیں 30 ارب دے دیں تاکہ آپ کا نقصان تو کم ہو. اور آئندہ تو کچھ آپ کو ایک انوویٹو حل پرائیویٹائزیشن کا نکالنا پڑے گا. لیکن پھر نیب آ جائے گی، نیب پکڑ کے لے جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ وہ آپ نے کہا یہ گرمی کے چند مہینوں میں مسئلہ ہوتا ہے، مگر سارا سال ایک مسئلہ تو رہتا ہے کہ یہ مہنگے پلانٹ لگاتے وقت جو خاص طور پہ بعد میں لگائے گئے چینیوں کے سی پیک کے اس کے اندر وہ اتنی مہنگی بجلی ہو گئی ہوئی ہے، وہ تو سارا سال مسئلہ رہتا ہے کہ اب یہ سولر لوگ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ امیر آدمیوں نے لگائے، غریب آدمی اتنی سستا ہو گیا سولر لگا رہا ہے. اور اب گورنمنٹ گھبرائی ہوئی ہے کہ یہ شک رہتا ہے کہ کسی وقت اس کے اوپر ٹیکس کریں گے یا ڈسکریج کریں گے. جو ہے رائٹ ٹائم پہ رینیویبل کو جو ہے ان کو انکارپوریٹ نہیں کیا گیا. اب جب یہ کیپیسٹی چارجز والے یہ اتنے بڑھ گئے ہیں تو سولر بجائے اس کے کہ شکر گزار ہونے کی ہم پریشان ہیں. دیکھیں یہ ہم نے اپنی ناکامی اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے یہ بوجھ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے، آئی پی پی نے ہمیں بڑا خراب کر دیا ہے کہ جی وہ چینیوں نے پلانٹ لگائے تھے. آپ یقین کریں ان کا ایک آڈٹ یہ کرائیں کہ اگر یہ پلانٹ نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پلانٹ اپنی قیمت پچھلے 6 سال میں ادا کر چکے ہیں. یہ آپ کو اتنا فائدہ دے چکے ہیں 6 سال میں کہ یہ اگلے جو بھی ان کا 15 سال یا رہتے ہیں یا 25-20 سال رہتے ہیں یہ آپ کو فائدہ ہی دیں گے، نقصان نہیں دیں گے. آپ یہ پاور پرچیز ایگریمنٹ آپ نے بنائے، یہ آپ نے بنائے، ٹیرف آپ نے دیا، تو آج آپ کہتے ہیں جی فلانا ہمیں چوری ہم سے ظلم کر گیا. نہیں، یہ سب آپ کے بنائے ہوئے، حکومت کے بنائے ہوئے تو نہیں. ہم تو حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں جنہوں نے یہ نیگوشیشنز کی کہ اب تو ویسے کافی سے وہ والی رعایت لے لی گئی ہے. فار ایگزامپل ڈالروں میں وہ چیزوں کا کرنا، تو یہ نیگوشیشنز جو ہے وہ حکومتوں کو بلیم کر رہے ہیں، ان کا تو نہیں ہے. کوئی بھی بزنس پارٹی اگر اس کو منافع مل رہا ہے تو وہ کیوں نہیں لگائے گی؟ یہاں کوئی نیگوشیشن نہیں ہوئی. حکومت کی ایک پالیسی تھی جو 94 سے چل رہی ہے کہ یہ ہمارا ڈاکیومنٹ ہے، آپ نے اس میں سائن کرنا تو اس کی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ٹیرف ہے جو نیپرا دیتی ہے، حکومت نہیں دیتی. آپ نے اس ٹیرف پہ بجلی بیچنی ہے. بجلی بدقسمتی سے بجلی کے پلانٹ بھی ڈالروں میں لگتے ہیں تو آپ کو کیپیسٹی چارج بھی ڈالروں میں پے کرنا پڑتا ہے. بجلی کا فیول بھی ڈالروں میں آتا ہے تو آپ کو بدقسمتی سے وہ بھی تو بجلی ساری ڈالروں میں ہے. یہ ہماری بڑی خام خیالی ہے کہ بجلی کو روپے میں لگنا یہ ممکن نہیں ہے. یہاں کوئی آ کے روپے میں نہیں لگائے گا. تو آپ کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ جب روپیہ چلا گیا 115 سے 285 پہ تو آپ کی بجلی کی قیمت 2.5 گنا بڑھ گئی وہیں پر. یہ ساری آپ کی پرابلم ہے اس وقت. لیکن اب آصف صاحب یہ بھی تھا، مجھے یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کا اقتدار کا وقت چل رہا تھا تو اس وقت ہمیں یہی خبر میڈیا کو بھی بتائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گی ان کمپنیز کے ساتھ کہ ہم آپ کو ڈالرز کے اندر پے کیوں کریں. تو اس وقت یہ چیز چلائی گئی تھی کہ جی دیکھیے خان صاحب کتنا بڑا انیشیٹو اٹھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف ایک خبر تھی، اس کے اندر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اس بات کا. جی آپ خود ہی حساب لگا لیں. کچھ ہوا؟ ہم باتیں کرتے ہیں نا، اس سے کیا ہوا؟ انویسٹر سارے بھاگ گئے. یہ انویسٹر کا قصور نہیں ہے، آپ کی پالیسی ہے. وہ اچھی ہے بری ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ نے بنائی ہے. آپ نے اس پر کہا کہ یہ میری پالیسی ہے، اس میں آ کے انویسٹمنٹ کرو. لوگوں نے انویسٹ کیا. اگر اب وہ زیادہ محنت کر کے اپنے پلانٹ کو بہتر چلا کے جو آپ نے اندر 18% کا ریٹ آف ریٹرن رکھا تھا اس سے زیادہ کما لیتے ہیں تو یہ قصور ان کا تو نہیں ہے نا. وہ تو کاروباری لوگ ہیں، زیادہ محنت کریں گے. آپ سے وہ اتنے ہی پیسے لے رہے ہیں جو
آپ نے ان کو وعدہ کیا تھا ٹیرف کے مطابق. یہ سارا حکومت کے وعدے ہیں, یہ کسی اور کے نہیں ہیں. اس کو آپ کیا بہتر بنا سکتے تھے؟ ہاں اس کا ایک بہتر نظام تھا کہ آپ بڈ کرا دیتے ٹیرف پہ بجائے اپ فرنٹ ٹیرف دینے کے. لیکن ہم نے لیپرا نے ہمیشہ یہ کہا جی ہم اپ فرنٹ ٹیرف دیں گے, ہم بڈ پہ نہیں جائیں گے. جب آپ بڈ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک ریفرنس ٹیرف ہوتا ہے, وہ اتنا کم دے دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی آتا ہی نہیں ہے. بہرحال یہ ہم نے سبق حاصل کرنے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ ہی کم ہو گئی ہے. پاکستان کی 90 بلین کلو واٹ آور کی ڈیمانڈ تھی, جب آپ نے بجلی لگائی وہ 140 پہ چلی گئی. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر 50-60% اضافہ اس طرح ہوا ہو. لیکن جب آپ کی اکنامک کرائسس آیا تو آپ کی ڈیمانڈ جو آج 110 پہ آ گئی ہے. اس لیے آپ کی کیپیسٹی چارج کا جو ایلیمنٹ ہے ٹیرف کے اندر وہ بڑھ گیا ہے. نہیں تو یہ ایک آرگومنٹ یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جب بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو جائے, کوئی بھی پروڈکٹ جب بہت مہنگی ہوتی ہے پھر اس کے اندر چوری ہونے کا احتمال ہوتا ہے. دوسرا ایک یہ آرگومنٹ بھی آتا ہے کہ جناب آپ جو کیپیسٹی چارجز جو اتنے زیادہ دے رہے ہیں تو وہ اگر آپ بجلی کو سستا کر دیں تو سستی ہونے پہ شاید لوگ بھی زیادہ استعمال کریں, پھر گروتھ بھی انڈسٹری کو بھی اگر تھوڑی سی سستی مل جائے تو ان ریٹرن جو گروتھ آئے گی تو اس سے بھی وہ والی چیز پوری ہو جائے گی. سیٹ کو دینے کی بجائے وہ ریلیف آپ عوام کو دے دیں, یہ ایک آرگومنٹ میں جان ہے. دیکھیں آرگومنٹ ہم بڑے کرتے ہیں. آپ ذرا کیپیسٹی چارجز کا بریک ڈاؤن دیکھ لیں. کیپیسٹی چارج جو ہے اس کے اندر 25% حصہ جو ہے یہ نیوکلیر پلانٹس کا ہے جو کیپیسٹی چارج ہے, بیکاز اس کے اندر فیول بہت کم ہوتا ہے تو ساری کیپیسٹی چارج ہی ہوتا ہے. اس میں کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, آپریٹنگ ایکسپینڈیچر نہیں ہوتا. پھر آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں جو ابھی بھی موڈ میں, جیسے نیلم جیلم ہے, کروٹ والا ہے, ایک آدھ اور ہیں, تقریباً 20-22% ان کا ہے کیپیسٹی چارج. پھر حکومت کے اپنے لگے ہوئے پلانٹس ہیں 10-12% ان کا کیپیسٹی چارج ہے. پھر آپ کے تھر کے پلانٹس ہیں جو آپ کے اپنے کوئلے سے چلتے ہیں 10-15% ان کا ہے. تو آخر میں آ کے بہت تھوڑے سے پلانٹس رہ جاتے ہیں جن کا کیپیسٹی چارج ہے. تو آپ کا ایشو کیپیسٹی چارج نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, اور میں کہتا ہوں اس میں ایک کمیشن بٹھا دیں, یہ بات ختم کریں, ورنہ آپ کے انویسٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا اس کے بعد. نہیں مگر آپ کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایز اف کسی سے کوئی غلطی ہوئی نہیں, یہ بس ایک نیچرل تھا. میں دو ایک غلطیاں جن کی طرف کوشش کر رہا ہوں کہ حکومتی کی, ایک یہ جو یہ آپ نے بھی ابھی کہا کہ جناب وہ جتنا ان کا خیال تھا کہ یوزج ہوگی بجلی کی اتنی نہیں ہوئی. اس کے پیچھے یہ بھی تو فیکٹر تھا نا کہ سی پیک کے اندر جو اکنامک زونز بننے تھے اس میں سے کافی حصہ یہ بھی اس زمانے میں تھا, مفروضہ ہی اب تو کہہ سکتے ہیں کہ ادھر یہ استعمال ہوگا, کیونکہ وہ بھی سلو ڈاؤن ہو گیا تو یہ بھی ہو گیا. مگر ٹرانسمیشن کا سسٹم نہیں تھا, مگر پلانٹ پہ پلانٹ لگائے گئے, وہ حکومتی غلطی نہیں تھی. میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, سکسیسو گورنمنٹس کی بات کر رہا. نہیں دیکھیں نظام کے اندر کیا غلطی ہے. میں ایک بنیادی غلطی کا آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ ہمیں شروع کے چند پلانٹس آئی پی پی جو ہیں اپ فرنٹ ٹیرف پہ لگانے چاہیے تھے. اس کے بعد آپ بڈ کراتے ٹیرف کے اوپر, اور آپ پلانٹس کو ہم پلانٹ ڈیفائن بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں جی اس قسم کا پلانٹ ہوگا, آپ ایک ایفیشنسی لیول دے دیتے, بڈ کراتے, اور اس میں بات ختم ہو. آپ کو مارکیٹ بیسڈ بڈ آ جاتی ہے, 18% ریٹ آف ریٹرن جو آپ نے ٹیرف میں گارنٹی کیا ہوا, اور پھر ٹیرف بنانا بھی نہیں آتا, مارکیٹ کنڈیشنز کا پتہ نہیں ہوتا نیپرا کو. جو ہم نے 4 پلانٹ لگائے, حکومت نے خود لگائے ہیں, 2 دفعہ اس کا ٹیرف ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوا. تو یہ سب چیزیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ لگ جاتے جو آپ کے انڈسٹریل زونز ہیں, اگر آپ کی انڈسٹریلائزیشن بڑھ جاتی تو آپ کی ڈیمانڈ, آج آپ کو اور پلانٹ لگانے کی ضرورت ہے. ہماری پر کیپٹا جو کنزمپشن ہے بجلی کی آج بھی انڈیا کے مقابلے میں آدھی ہے, لیکن ہماری ساری جو کنزمپشن ہے وہ ڈومیسٹک سیکٹر میں جا رہی ہے. بہت کم ہی اس کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری استعمال کرتی ہے. آپ یہ فرق دیکھ لیں کہ ونٹر پورے 4-5 مہینے آپ کی ڈیمانڈ 8-9 ہزار سے اوپر جاتی نہیں ہے, آپ کو سارے پلانٹ بند رکھنے پڑتے ہیں. اور گرمی میں آپ جیسے کہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, تو آپ کی یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ بیلنس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پلانٹ نہ لگائے ہوتے تو اب گرمیوں میں آپ کا یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ بڑھتا جاتا اور آپ کو لوڈ شیڈنگ اور زیادہ کرنی پڑتی. تو انڈیا سے تو مقابلہ وہ ظاہر ہے, وہاں کے مقابلے میں یہاں بجلی بہت مہنگی ہے, پر کیپٹا یوزیج تو وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کم ہونی تھی. مگر ایک اور جو ایک ایشو رہا جب آئی پی پی کے ساتھ اور کافی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی یہ باتیں چل رہی تھی کہ جی مسئلہ حل ہو گیا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ایشو آیا
کہ فورنزک ان کا آڈٹ کرانے کا تھا، کیونکہ یہ شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ جو فیول کی انہوں نے چارج کیا ہوا ہے کتنا استعمال ہوا نہیں ہوا، تو وہ اس طرف وہ نہیں ہوا، وہ آج تک آڈٹ نہیں ہوا، تو اس کو بھی لیپس کہیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جس آڈٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ صرف جو فرنس آئل کے پلانٹس ہیں یا جو چار جو ڈیزل پہ چلتے تھے جس کو فور سسٹرز کہتے ہیں لاہور کے ارد، ان پہ یہ ممکن تھا۔ میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ان پلانٹس کے مالکان نے زیادہ ایفیشنسی کریٹ کی اپنے پلانٹس کے اندر، انویسٹمنٹ کی، زیادہ ایفیشینٹ ہو گئے، انہوں نے زیادہ پروفٹ کمایا جو آپ نے رکھا تھا اپنے ٹیرف کے اندر۔ اب اس میں ایشو آ جاتا ہے فیول کا، یہ کیا ان کا فیول بچا، اور فیول بچا تو کیا انہوں نے بیچ دیا مارکیٹ میں، اس کے بارے میں متضاد رپورٹس ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو آپ نے پاور پرچیز ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے اس کے اندر کسی آڈٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ایفیشنسی لیول انہوں نے دیا ہوا ہے، جو فیول کنزمپشن دی ہوئی ہے، اسی کے مطابق آپ نے ان کو فیول پے کرنا ہے۔ لیکن میں نے پوچھا تھا کچھ لوگوں سے تو وہ کہتے نہیں، ہمارا جو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا فیول یوز کیا ہے اس کے مطابق ہی پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس پہ ذرا ابہام تھوڑا سا موجود ہے، لیکن جو معاملہ ہے وہ پاور پرچیز ایگریمنٹ کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ میں یہ گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے، ہماری جو حضرات یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، کہ یہی ایشو آتا ہے، گھوم پھر کے جڑ پہ پہنچیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس میں ہم نے حکومت کے، ریاست کے جو ہیں وہ مفادات کا صحیح کور اپ نہیں کیا گیا، تو جو ہی کسی انٹرنیشنل عدالت کی دھمکی بھی دیں یا چلے بھی جائیں تو فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے، کیونکہ وہ ایگریمنٹ ہی غلط ہوئے ہیں۔ اور آپ سکسیسیولی یہ منسٹریوں میں رہے ہیں، وہی افراد ہیں جو 20-30 سال سے ایک دو چار اوپر بدلتے ہیں، اور کافی سارے وہی نظام، وہی سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ تو انہی سے مطلب بار بار کیوں ہم ڈسے جاتے ہیں کہ جن کی یہ ساری چیزیں کئی دفعہ ثابت ہوئی ہیں کہ وہ ایگریمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ثابت ہوئے تھے؟ کیا سولوشن کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں عامر صاحب، میں کوئی سکسیسو منسٹریز میں نہیں رہا، میں نے زندگی میں، آپ کا نہیں میں کہہ رہا، میں 26 سال بعد وزیر بنا تھا اور صرف 5 سال میں 40 سال کی بات کر رہا ہوں، مگر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے اس کا سولوشن میں کہہ رہا ہوں اوور آل، کیونکہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو فائنلی اگر میں آپ سے کہوں کہ اب اگر آپ کو ٹوٹل پاور اختیار ملے، اب تو ماشاءاللہ اس میں بھی بات کریں گے، آپ کی پارٹی ہے، اللہ کرے آپ پرائم منسٹر دوبارہ بنتے ہیں، تو یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، کیا کوئک لانگ ٹرم تو ہوں گے، مڈ ٹرم بھی ہوں گے، شارٹ ٹرم میں 2-4 چیزیں کیا آپ فوری کریں گے جس سے کہ فرق پڑ جائے گا؟ نہیں دیکھیں، مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے یا زیادہ بجلی بنانے کی کیپیسٹی زیادہ ہے، دونوں طرف آپ کو مار پڑ رہی ہے نا۔ آپ گرمی میں آپ کو بجلی اتنی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دے سکیں، اور سردیوں میں بجلی بنانے کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو پلانٹ سارے بند رکھنے پڑتے ہیں، تو آپ کو دونوں طرف یہ کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی نے گرو نہیں کیا، ورنہ آج آپ کو مزید پلانٹ آپ نے لگانے ہوتے، اور آپ کو لگانے پڑیں گے جب آپ کی اکانومی گرو کرے گی، 5-6% پہ بجلی کی کمی آ جائے گی۔ بجلی کے میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں، اس کو یونیورسلی بھی لیا جا سکتا ہے کہ گرو اس لیے نہیں کیا کیونکہ بجلی بہت مہنگی تھی یا بجلی نہیں تھی، یہ بھی تو ایک آرگیومنٹ بنتا ہے۔ یہ بالکل ایک آرگیومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ جو لوگ انڈسٹری والے ہیں ان سے ہی پوچھ لیں کہ آپ کی انرجی کنزمپشن ہے کیا۔ میں نے 1 سال پہلے، میں آج کی بات نہیں کر رہا، 1 سال پہلے جو ہمارا ڈومیسٹک ریٹ تھا، جو بجلی کا ہمارا ڈومیسٹک ریٹ تھا، میں سینٹ سے میں بات کر رہا ہوں، وہ انڈیا بنگلہ دیش دونوں سے کم تھا، اور شاید آج بھی کم ہی ہو۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے اس کی قیمت گھٹ گئی ہے، تو لوگوں کی آمدن تو روپے میں ہوتی ہے، تو جب وہ بجلی آپ ڈالروں میں خریدتے اور بیچتے ہیں تو اس کی قیمت روپے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کو مسئلہ پیدا ہوا ہے، تو اس کو آپ کو بیلنس کریٹ کرنا ہے، آپ نے سبق حاصل کرنا ہے اور آگے یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ نے یہ نئے پلانٹ نہ لگائے ہوتے، پرانے پلانٹ چلا رہے ہوتے، پھر آج آپ کی حالت کیا ہوتی، اس کو بھی ذرا ایگزامن کر لیں۔ میں تھوڑا سا آگے جاتے ہوئے، مفتاح اسماعیل صاحب آج کل بڑا زبردست لکھتے ہیں، تو کیونکہ آپ کی اب پارٹی بھی بنی ہے، قسم کا آپ کے مشہور کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، تو ایک چیز کا وہ تواتر سے لکھ رہے ہیں کہ ہماری تھرو دا ڈیکیڈس
ایک بہت بڑی غلطی رہی کہ ہم بہت بڑے انفراسٹرکچرز میں ان پروجیکٹس کے اندر جو ہے نا پیسہ خرچتے رہے جہاں ڈالروں میں ہم نے انویسٹمنٹ کی اور پروڈکٹیو اس طرح نہیں تھے کہ ان سے ریٹرن بھی ڈالروں میں آتا. ایکسپورٹ کے فیلڈ کے اندر یا باقی چیزوں میں یہ ہمارا ایک میجر ایک جو لیپس رہا ہے. آپ بھی اگری کرتے ہیں ان کے ان آرگومنٹ سے؟ جی میں ان سے ایک حد تک اگری کر سکتا ہوں کہ لیپس یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیوں وہ بنائے وہ پروجیکٹس. لیپس یہ ہے کہ ان پروجیکٹس کو استعمال کر کے آپ نے اپنے ملک کو گروتھ دینی تھی اور اس سے آپ نے ڈالر ارن کرنے تھے جن سے آپ ان پروجیکٹس کو ری پے کر سکتے. یہ ہم نہیں کر سکے. ہم وہ گروتھ اچیو نہیں کر سکے, وہ ایکسپورٹ اچیو نہیں کر سکتے جو ہمارے ان پروجیکٹس کو ری پے کرتی ہے. پروجیکٹس ملک کی ضرورت ہے لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ملک کو گرو نہیں کیا. ہم نے صرف پروجیکٹ بنا دیے, انہی پر اکتفا کیا. جب ان کی سارے ریسورسز جو آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھی نا, آپ نے اپنی ساری جمع پونجی جتنا قرضے ہے وہ ان پہ لگا دیا تو باقی کسی کے اوپر کیا رہ جانا تھا؟ پرائرٹی بنا دیا نا. حکومت تو انفراسٹرکچر ہی پرووائڈ کرتی ہے نا. اگر سڑک نہیں ہوگی تو آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی, اگر آپ کی ریل نہیں ہوگی اکانومی گرو نہیں کرے گی. حکومت ایک ہولسٹک, میرا خیال ہے بھائی صاحب, ایک ہولسٹک ماڈل بناتی ہے جس کے اندر انفراسٹرکچر ایک حصہ ہوتا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ باقی چیزیں گرو نہیں کر پائیں تو اس کا قصور بھی تو پھر یہ فلا ہی رہا نا, پالیسی کا فلا ہی رہا کہ ایک سیگمنٹ کے اوپر جو ہے گروتھ کے آپ نے زیادہ اوور انویسٹ کر دیا, باقی کے اندر انڈر انویسٹ کیا. نہیں, آپ ایکسپورٹ کو گروتھ نہیں دے سکے, اکانومی کو گروتھ نہیں دے سکے بیکاز آپ وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکے. یہ انفراسٹرکچر کا قصور نہیں ہے. آپ انوائرمنٹ وہ کریٹ نہیں کر سکے, وہ لبرلائزیشن نہیں کر سکے, وہ پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے جس سے ملک کی اکانومی گرو کرتی اور ایکسپورٹس گرو کرتی. آپ کا بیسک ایشو آج ایکسپورٹس کی گروتھ ہے, آپ نے اس پہ کام کرنا ہے لیکن ہم اس طرح توجہ نہیں دے سکے. یہاں ملکوں نے, ہم آج بھی 30 ارب کی ایکسپورٹ میں بیٹھے ہیں. یہاں آپ کے سامنے ایسے ویٹنام ہے, دیگر ممالک ہیں جو ایک سال میں 15 ارب کی ایکسپورٹ کی گروتھ کرتے رہے ہر سال 15. تو وہ پوٹینشیل موجود ہے, اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر پائے. انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ حکومت ہمیشہ کرتی ہے تاکہ جو انڈسٹریل گروتھ ہو اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے, کہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے کر دی ہے لیکن ہم دوسری طرف گروتھ نہیں لا سکے. آپ کے خیال میں اب وہ ماحول بن رہا ہے یا ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں کہ یہ تمام وہ جو اس کے لیے پرائیویٹائزیشن کا ایک بہت بڑا ایک ایجنڈا پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں آج وہ والا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ماحول بن رہا ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ ہو جائے گا؟ نہیں, وہ تو بالکل نہیں ہے نا. ہم دیکھیں, خواہشات سے بات نہیں چلتی ہے. آپ نے ماحول دینا ہوتا ہے اور سب سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی دینی ہے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, کہ اس کے ساتھ ہی ایک اکنامک سٹیبلٹی بھی آتی ہے, سٹیبلٹی آف پالیسی بھی آتی ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو پھر جا کے ملک کی اکانومی گرو کرتی ہے. وہ چیز آج نظر نہیں آتی. اب یہ دیکھ لیں پرائیویٹائزیشن کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں آگے انویسٹ کریں, ہم اپنے ڈسکوز بیچ رہے ہیں. سب سے بڑا ایشو آپ کے ڈسکوز ہیں. ہمارے ذہن میں پی آئی اے ہو جاتا ہے, سب سے بڑا ایشو پی آئی اے ہمیں نظر آتا ہے. وہ نہیں ہے. پی آئی اے بھی ایک ایشو ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے ڈسکوز کے مقابلے میں. تو ڈسکوز کو آپ نے کیسے پرائیویٹائز کرنا ہے, یہ فارمولا بنا لیں اور سمپلیفائڈ فارمولا ہو. میں نے پہلے کہا کہ اس کو مال روڈ کی زمین کی طور پہ نہ دیکھیں, ہماری چیز کو ریئل اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ زمین کتنی ہے اس کے پاس, وہ زمین اپنے پاس رکھیں. لیکن آپ کو, میں حقیقت سے کہتا ہوں, آپ کو پیسے دے کر لوگوں کو یہ ڈسکوز ان کے حوالے کرنے پڑیں گے کہ ہم آپ کو 3, 4, 5 سال سپورٹ کریں گے کہ ہمارے جو آج لاسز ہیں ان سے کم پیسے ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ ایفیشنسی گین کریں اور آپ ہماری جان چھوٹ سکے. آپ کے پاس ایک ماڈل موجود ہے کہ الیکٹرک ہے, پرائیویٹائز ہوا ہے, اس کی کوئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں نہیں ہے. یہ پرائیویٹائزیشن کا جو لاس گیونگ یونٹس ہیں ان کے بیچنے کا بڑے ہی سالوں سے بڑی مضبوط گورنمنٹ نے ٹرائی کیا, وہ نہیں اس کو ہاتھ ڈال پائے. تو یہ ابھی میں آج ہی دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ کے باہر وہ کانٹریکچول جو امپلائیز ہیں سرکاری,
وہ 150-200 ہوئے ہوئے تھے, پورا کانسٹیٹیوشن ایونیو بلاک ہوا تھا, رکا ہوا تھا. تو جب آپ میجر قسم کی یہ کرنے جائیں گے تو یہاں وہ آپ کو یہ گورنمنٹ کے اندر اتنی اسٹرینتھ نظر آتی ہے کہ آلریڈی کسان بھی سڑکوں پہ ہے. یہ آج لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ آج کے پی میں بھی, سندھ میں بھی, ادھر ادھر وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں. تو یہ اس گورنمنٹ میں یہ سخت ہے کہ یہ والے یہ فیصلے جو کہ جن میں سے بہت اچھے کچھ فیصلے ہیں یہ کر پائیں گے. نہیں دیکھیں, مشکل ہوگا اس حکومت کے لیے فیصلے کرنا, لیکن یہ گزارش میں کر دوں کہ آپ نے 90% چیزیں بیچ دی ہیں. پاکستان نے سب کچھ بیچ دیا ہے. آپ نے بینک بیچ دیے, آپ نے سیمنٹ بیچ دیا, آپ نے فرٹیلائزر بیچ دیا, آپ نے گاڑی کی کمپنیاں بیچ دیں, آپ نے سب کچھ بیچ چکے ہیں. اب تو یہ صرف پی آئی اے رہ گئے اور ڈسکوز رہ گئے جو آپ کا ایشو ہے. ان کو بیچنا ضروری ہے کیونکہ ان کا نقصان اتنا بڑھ گیا ہے. پی ٹی سی ایل آپ نے بیچ دیا, مونوپلی سچویشن تھی اس وقت. تو اگر وہ آپ نے نہ بیچے ہوتے تو سوچیں آج آپ کا کیا حشر ہوتا. یہ سب لاس میکنگ ہوتے, یہاں سارے پروفیٹیبل ہیں, ملک چل رہا ہے. تو اس لیے آپ نے یہ فیصلے, یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو. اگر حکومت کے پاس مینڈیٹ مضبوط ہوتا تو ان کو زیادہ آسانی ہوتی. جب مینڈیٹ کمزور ہوگا, ملک میں سیاسی انتشار ہوگا, پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو وہ کوشچن آ گیا نا, ہوگا, ہونا چاہیے, فلانا. میں تو آپ سے لاسٹ کوئکلی چاہ رہا ہوں کہ جو ہے اس کے لیے پھر یہ نظر آنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح مائل بھی ہو رہا ہو کہ وہ پولیٹیکل ماحول بنا لے. پر یہاں تو کوئی مارکیٹ میں نظر نہیں آتا کہ سیز فائر کرنے کے لیے تلوار ہے. ڈیگرز ڈرون ہر جگہ دیکھیں, ٹک 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 ہو رہا ہے. یہی مشکل ہے نا کہ جب آپ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے تو پھر اکانومی گرو نہیں کرے گی. تو کیا گرو نہیں کرے گی تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے. نہیں وہ تو ہے, مگر کوئی سولوشن تو نہیں ہے اس کا. کوئی سولوشن, بدقسمتی سے زندگی میں کوئی سولوشن نہیں ہوتے. پہلے اپنی سوچ کو درست کریں, اکٹھے ہوں. آج یہ نفاق ملک برداشت نہیں کر سکتا, انتشار برداشت نہیں کر سکتا. ملک کے سارے لیڈرشپ اکٹھی بیٹھے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. پہل کون کرے عباسی صاحب, پہل کون کرے؟ یہاں تو سبھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں پہل کرے, پہل کون کرے؟ پہل کی بات نہیں ہوتی, یہ 6-7 لوگوں کی بات ہے. سارے محب وطن ہیں تو ان کو نظر نہیں آتا کہ ملک کہاں جا رہا ہے. یہ اپنی اپنی چھوٹی سوچ ہے, اپنی کرسیوں سے ہٹ کر سوچ آج پیدا کرنی پڑے گی اور ملک کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. ہمیں امید ہے اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنانے جا رہے ہیں تو شاید وہیں سے یہی شروعات ہو. بہت بہت شکریہ. فار دا بیسٹ, بہت شکریہ. تھینک سو مچ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ دیگر اور سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. اب ہم کچھ پاکستان کی سیاست کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا سابق صوبائی وزیر بھی رہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب, انہوں نے جوائن کیا. بہت شکریہ تیمور صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی تیمور صاحب بہت شکریہ آپ کے موجودگی کا. زیادہ تر سیاست تو عدالتوں کے ارد گرد ہی ہو رہی ہے. کل ہم سب سوچ رہے تھے کہ بہت بڑا سائفر کا 2 اور بڑے فیصلے آنے والے تھے, ایک دم سے چھٹی ہو گئی. تو پہلے تو کل اس سے بات کر لے, پھر آج جو ہے ایک اور بڑا فیصلہ عدت کا آنے والا تھا اور اس کیس میں جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا, مگر آخر میں انہوں نے کہا میں نہیں اس کو سن سکتا, وہ بھی ٹل گیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ 3-4 ایونٹس دیکھ لیں. نمبر 1 جیسے آپ نے کل کہا سائفر کا کیس. نمبر 2 جو آپ نے آج کہا جو عدت کے کیس میں کہ ایک محفوظ فیصلہ نہیں سنایا ہوا اور بظاہر تو یوں لگتا تھا کہ there was کوئی پری میڈیٹیشن تھی, کوئی پریشر تھی. وہ مانیکا صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ اپیرنٹلی آئے ہوئے تھے جو کہ شور کر رہے تھے اور پھر کورٹ کے باہر ایک سچویشن بھی کریٹ کی گئی. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ بھی دیکھ لیں, پھر یہ دیکھ لیں کہ ویسے شرم کی بات نہیں ہے کہ جو یہ ایک دن تھا جو کہ نان کانٹروورشل ہونا چاہیے تھا, جس دن ہمارے نیوکلیئر ٹیسٹس ہوئے تھے, کہ وہی شہباز شریف جو کہ آج سے سال پہلے کہہ رہا تھا کہ جمعے کو تو چھوڑیں, ہفتے کو بھی کام کریں, 6 دن کام کریں, کہ فیصلہ نہ سنایا جائے. ایک چھٹی کو
پولیٹیسائز کر دیتا ہے یا ایک ایسے ایونٹ کو پولیٹیسائز کر دیتا ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے. اور اوپر سے ایک اور چیز بھی دیکھ لیں, یہاں پہ 8 فروری کے الیکشن کے ریزلٹس اور ٹریبیونلز کا معاملہ ہے, تو ایک لیجسلیشن بلکہ آرڈیننس کے تھرو لیجسلیشن اسی دن پاس ہو جاتی ہے جس دن سلمان راجہ کے کیس میں فیصلہ آنا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ٹریبیونلز ہوں گے اس میں ججز ہائی کورٹ کے مرضی پہ لگیں گے, جو کہ سینس بھی بناتا ہے. اور ابھی یہ لیجسلیشن انہوں نے خود ہی پاس کی تھی, اور ابھی پارلیمنٹ نے ایک آرڈیننس کے تھرو, اینڈ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ ٹارگٹ پنجاب ہے, کہ پنجاب میں جو دھاندلی کی ہے وہ کسی طریقے سے پروٹیکٹ ہو جائے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ساری ابھی بھی ٹھیک ہوں گی, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ چیزیں تاریخ یاد رکھے گی. اور اس سب کے اوپر ایک, ویسے میں نے آج رجسٹرار سپریم کورٹ سے ایک عجیب اور غریب خط بھی دیکھا ہے, جس سے زیادہ شاید آئی ڈونٹ نو کہ ہم جو ہے کون سی چیز جو ہے وہ کنٹیمپٹ میں آتی ہے کہ نہیں, لیکن اپیرنٹلی برٹش ہائی کمشنر نے کوئی بات کی تھی بیٹھ کے فیصلے پہ, اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے پورا ایک خط لکھا ہے جس میں اس نے پوری تاریخ کا حوالہ جو ہے وہ دے دیا. تو یہ تو مجھے صرف کیا میں نے اس کی مندرجات نہیں پڑھے, تو کیا تاریخ کا کانٹیکسٹ کیا تھا ان کا, کیا انہوں نے برٹش ہائی کمشنر صاحب کو کہا کیا ہے؟ انہوں نے خط میں یہ لکھا ہے کہ بیسکلی کہ سپریم کورٹ آزاد ہے, آپ نے تنقید کی بیٹھ کے فیصلے کی, جس کی پورے پاکستان نے تنقید کی ہے. بہت سے پی ٹی آئی کے مخالف انڈیپینڈنٹ لائرز ہیں یا مخالف اوپینین میکرز ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں کہ جو پی ٹی آئی سے بیٹھ کا نشان چھینا گیا کہ وہ جو ہے ان فیصلوں کے ساتھ لکھا جائے گا جیسے کہ مولوی تمیز الدین کا فیصلہ, جیسے بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ. اور پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ کیا ہم جو ہے وہ 1953 میں مصدق جو ایران کے پرائم منسٹر تھے, جن کو ایکچولی برطانیہ کی ایجنسیز کی سپورٹ کے ساتھ ہٹایا گیا تھا, کہ اس کو نہ یاد کریں, اور پھر بالفور ڈکلیریشن تک میرے خیال میں پہنچ گئے ہیں جو پیلسٹین کا. تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے؟ ہاں لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ نے, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کوئی اس طرح کا کسی سفیر کے کسی کامنٹری کے اوپر اعتراض ہے تو وہ فارن آفس کر سکتا ہے, اٹارنی جنرل آف پاکستان کر سکتا ہے, حکومت ریاست کرتی ہے. رجسٹرار فیصلوں کے اوپر یہ اس کی مینڈیٹ میں آتا ہے یہ کرنا؟ میرے خیال میں, بلکہ میں معیز جعفری صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ دس لکس لائک این ایکسٹریم اوور ریئیکشن. اور چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں, وہ بھی تاریخ دیکھتی ہے. ان الیکشنز میں جو ہوا 2 وجہوں کی وجہ سے ہوا. ایک کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی نہ بین ہوتے ہوئے اس سے اس کا سمبل چھین لیا, ڈی فیکٹو کنڈیشنز بنا لیے کہ ایک پارٹی کے لیے الیکشنز پارٹی لیس ہو اور باقی پارٹیز کے لیے نہ ہو. اور دوسرا, جس فیصلے پہ آروز جوڈیشری سے بیوروکریسی میں چلے گئے تھے وہ فارم 47 اور فارم 45 کا حصہ تو قیامت تک پاکستان کی تاریخ میں یاد رہے گا. اگر آپ یہ چیزیں دیکھ لیں, اور اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ناانصافی عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے اور جو ناانصافی ہمارے پولیٹیکل پرزنرز کے ساتھ آج تک ہو رہی ہے, یا آج آپ ایک جج کو دیکھ لیں فیصلہ ریزروڈ, اس نے صرف فیصلہ سنانا ہے, اور آج وہ فیصلہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے کہ اب یہ دوبارہ سنا جائے گا, یہ چند مہینے اور لگ جائیں گے. نہیں, اس کا ایکچوئل ایفیکٹ پتہ ہے, میں بتا دوں کیا ہے. جی, آپ پھر یہ کمپلین نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے اسٹیٹ سے, پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جوڈیشری ہے, گورنمنٹ ہے اور ادارے ہیں, ان سے مایوس کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اگر یہ ہوگا, اتنی کلیئرلی اوور دا لاسٹ 2 days ہمارے سارے جوڈیشل سسٹم کو بینڈ کیا گیا. ایک دن کی جی ڈی پی ایفیکٹولی $365 ارب کی جی ڈی پی ہوتی ہے, یعنی ڈیلی جی ڈی پی تقریباً آپ کی جو ہے وہ
جو ہے وہ 1 بلین کی ہو گئی. 1 بلین ڈالر 300 جتنے ملک سال میں دن ہیں اتنی جی ڈی پی لگا لے تو 1 بلین ڈالر کا نقصان ہے ایک دن کی چھٹی. یہ اچھا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا, لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ لوگ سمجھتے چھٹی ہے چلو جی مزے کرو. 1 بلین ڈالر بہت ابھی عامر صاحب میں پڑھی تھی 1.3 بلین ڈالر یہ تو آپ مجھے یہ بتا دیں اس سب میں قصوروار یا پھر غدار یا پھر اینٹی سٹیٹ یا پھر شرارتی یا پھر جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے عوام اور پی ٹی آئی ہو گئے. میں اکثر پی ایم ایل این کے بھائیوں کے ساتھ جب ٹی وی پہ بیٹھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں موجود ہیں, عدالتی نظام موجود ہے, یہ موجود ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ بات کریں, میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے, جب بھی گورنمنٹ سے سیریس آفر آئے گا اور جب بھی یہ نظر آئے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مینڈیٹڈ ہے, عدالتیں موجود ہیں. آج ہی یہ جو جس فیصلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو اضافی الیکشن ٹریبیونل جو پنجاب کے تعینات کرنے کا جو حکم تھا اس پہ وزیر قانون اعظم طارق صاحب کا بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کا قیام الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور ہائی کورٹ کے یہ ہدایات دینا مناسب نہیں تھا. تو یہ طارق صاحب ہوں, شہباز شریف ہوں, آصف زرداری ہوں, یہ سارے پوٹینشیل بینیفیشریز ہیں اس الیکشن کے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے اگر یہ الزام جو کہ اسلام آباد میں میڈیا کھلم کھلا کہتی ہے آف دا ریکارڈ کہ پی ایم ایل این لاہور تک کوئی سیٹ نہیں جیتی پنجاب میں, اٹک سے لاہور تک, اور لاہور میں 2 سیٹیں جیتی ہیں, اور اس کا پریما فاسی ثبوت جو ہے وہ نواز شریف اور اون چودھری کی سیٹوں پہ موجود ہے جہاں 100 ووٹ کو 1100 کیا گیا ہے. یہ پریما فاسی ثبوت موجود ہے کہ پنڈی کے ایک کمشنر بول پڑے تھے جو کہ جب سے کہیں غائب ہوئے پھر باہر جو ہے وہ نظر آئے. آئی ہوپ ان کو مسنگ پرسنز میں ہم نے ڈال دیا ہے. بیان انہوں نے واپس لے لیا تھا لیکن ان کے بعد میرے خیال میں ان کا کہیں جو ہے وہ وجود نہیں نظر آ رہا. تو یہ سب اگر آپ دیکھ لیں یہ جو آپ ہم اپنے اسٹیٹ کا مذاق بنا آپ کر رہے ہیں جو الزامات ہیں تو پھر آل دا مور ریزن ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم یہ بہانہ نہیں دینا چاہیے تھا جی ہم نے 8 فروری کو الیکشن ہوئے میں ابھی تک ٹریبیونل نہیں بنایا. حالانکہ آف کورس جب ٹریبیونل بن جاتے ہیں وہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم نے دیکھا ہے وہ 5-5 سال لگ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے ٹریبیونل لگانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے ٹرک کی ایک بتی ہوتی ہے 4-5 سال لگتے ہیں, مگر یہاں ٹریبیونل نہ لگانے کی وجہ سے تو وہ پھر مزید شک پڑ جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں یہ ٹریبیونل میں کیسز اور کسی بھی پہلے الیکشن میں کیسز ایک جیسے ان کا کانٹیکس نہیں تھا. ہو سکتا ہے جو یہ فارم 45-47 کا قصہ ہو کہیں ایک آدھ سیٹ میں فاٹا میں یا بلوچستان میں یا ایون جس کو ہم مین سٹریم پاکستان کہتے ہیں وہاں پہ ہوا ہو. کبھی پہلے یہ ثبوت نہیں آیا تھا. آپ نے میری سیٹ کا دیکھا ہے 66 میں سے 64 پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس پہ کلیئر فورجری ویزیبل ہے. بلینکو کا استعمال, آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے پوسٹ میں ایک فارم 45 آیا سیلڈ جو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم آج بھی فارم 45 مانگتے ہیں تو الیکشن کمیشن کہتا ہے آر اوز سے لے, آر اوز کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے لے, اس کے لیے بھی ہمیں کورٹ جانا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پشاور میں صرف 9 سیٹیں ریگ نہیں ہوئی, 3 اور سیٹوں پہ ایویڈنس الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ اویلیبل ہے کہ ریزلٹ میں ایک ریکارڈ اور آفیشیل فارم 45 میں دوسرا ریکارڈ. وہاں پہ 2 فارم 45 نہیں ہے. کہیں اور جو ہے وہ الیکشن کمشنر, الیکشن کمیشن سارا ریزائن کر چکا ہوتا اگر یہ پاکستان نہ ہوتا, اور اتنی سیریس انکوائری ہوتی کہ بائی دس ٹائم پلینٹی آف ہیڈز وڈ ہیو رولڈ. یہ بتائیں تیمور خان کے یہ درمیان میں یہ تاثر آ جاتا ہے, کئی دفعہ بیانات بھی آپ کے کئی پارٹی کے لیڈروں کی طرف سے آئے کہ جناب یہ پہلے کہا گیا کہ جی وہ مئی میں خان صاحب آ رہے ہیں, اور پھر درمیان میں بلکہ آج بھی کہیں ایک آدھ دفعہ دیکھ رہا تھا میں کسی کا بیان کہ جی ان قریب وہ باہر آ رہے ہیں. یہ جو مقدمات کے جو روداد آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں تک کہ چھٹی دے دی جاتی ہے, پھر عدت کا کیس کا جو ہوا ہے
تو یہ ایک دم سے لا تبدیل ہو گیا جس کے اندر نیب کے جو ہے ریمانڈ کی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے تو نہیں نظر آتا کہ آپ کو کوئی اشارے نہیں آ رہے ہیں کہ جو آپ کو کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے؟ ریلیف تو چھوڑے، انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ ریلیف کا لفظ اس پہ مجھے بہت سخت اعتراض ہے، کیونکہ ہمیں صرف انصاف چاہیے، ہمیں کسی ایک چیز میں بھی ریلیف نہیں چاہیے. اور اگر عمران خان کو انصاف ملتا تو وہ 5 دن بعد نہ رہا ہوتے، وہ کبھی اریسٹ ہی نہ ہوتے، اور اریسٹ ہوتے تو وہ ہمارا عدالتی نظام دنوں کے اندر کورس کریکٹ کر چکی ہوتی. یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے، اور ہم پاکستان کے عوام کی نظروں میں اور دنیا کی نظروں میں پاکستان کو مذاق بنا رہے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی حکومت کو پہلی بار، یہ تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوا کہ وہ اتنا ہفتے 2 کی وزٹ کرنے کے بعد بھی کہ ہم جی آپ سے بات بھی تب بھی کریں گے جب آپ بجٹ ایک بار پاس کر لیں اور ہم دیکھ لیں کہ آپ بجٹ میں کیا لکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے، مہتاب حیدر کی رپورٹ ہے، کہ ہم پہلے ان کا بجٹ اور سب کچھ جو ہے وہ اپنے بورڈ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد ان کے ساتھ سروس لیول اگریمنٹ کریں گے، یعنی اگلے پروگرام کا جو پہلا مرحلہ ہے. یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ اس کی میں آپ کو ایک سمپل ایکسپلینیشن دیتا ہوں. جن ڈی ایم جی افسروں کو ہم نے ڈی سی، کمشنر، چیف سیکرٹری فائنانس سارا لگا دیا، جو کہ پاکستان کی عدالتوں کو جھوٹ بول سکتے ہیں، پاکستان کے عوام کو جھوٹ بول سکتے ہیں. کبھی سیکرٹری فائنانس کہتا ہے پنجاب کے پی میں الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پیسے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہے اوریجنلی یہ کرائسس شروع اس سے ہوا ہے. کبھی چیف سیکرٹریز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. وہی چیف سیکرٹریز پھر بعد میں الیکشن کرتے ہیں. اینڈ ان مائی آئیز دے آر ایکچولی پوٹینشیل کرمنل کانوکٹس آف واٹ ہیز ہیپنڈ آن February 8. تو یہ دنیا نہیں دیکھے گی. تو جب وہ یہ دیکھے گی کہ وہ اپنے عوام کو اور اپنے کورٹس کو جھوٹ بولتے ہیں تو وہ آئی ایم ایف یا کسی انٹرنیشنل ادارے کو کیوں سچ بولیں گے؟ آپ نے بھی دیکھی ہوگی یہ مصدق ملک صاحب کل پرسوں یہ فرما رہے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ یہ SFIC جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے یہ نہیں چل پائے گی. ان بیوروکریسی ہماری جو ہے بابو جو ہیں ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. اس لیے 1 سال بعد ان کو یہ خیال آیا کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لینے پڑیں گے. جب پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ایشو پھر سمجھ آتی ہے. میں آپ کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میں نے مصدق کی کولیگ عطا تارڑ کو سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ SIFC اور اکانومی ہماری ریڈ لائن ہے. تو جب مصدق ملک نے یہ کہا کہ اسٹیٹ آفیشلز میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ 1 ٹکے کی انویسٹمنٹ لے آئیں، تو اب آئی ہوپ کہ عطا تارڑ ایک دوسری پریس کانفرنس کریں گے اور جس طریقے سے وہ گولہ باری کرتے ہیں PTI اور پاکستان کی عوام پہ، وہ ابھی مصدق ملک کو بھی کہیں گے کہ ان کی تو ریڈ لائن مصدق ملک نے کراس کر دی. میں نے تو یہ خبر دی ہے کہ IMF کی جو جتنا مرضی ہمیں وہ پہلے سعودی عربیہ کا بتایا گیا کہ 25 بلین تک کا فگر کوٹ کر دیا گیا، تو ابھی اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں آ رہی. اب UAE پہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. اب چین جا رہے ہیں وزیر اعظم اور چین کی وہ والی ہے. تو IMF کی جو پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب 0.1% جو کہ $348 ملین بنتا ہے. پہلے ہی وہ خبر آ چکی بھی ہے کہ 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. انویسٹمنٹ ٹو GDP کا 13.1 آ گئی بھی ہے. تو یہ تو وہ پروجیکشنز آ گئی ہیں. تو پھر ان کی IMF کی مانیں جن سے یہ آرڈر لے رہے ہیں یا ان کی مانیں؟ دیکھیں پاکستان کی اکانومی کو فکس کرنے کے لیے وہ انگریزی میں نہیں کہتے کوئی سلور بلٹ نہیں ہو سکتا، کوئی جادو کی چھڑی سے ہم 1-2 چیزیں کریں اور پاکستان کی معیشت فکس ہو جائے. یہ کام بہت ہو گیا. اور جو اگلے جنریشنز ہیں پاکستان کے، جو میں اپنے ارد گرد لوگ دیکھتا ہوں، جو نوجوان دیکھتا ہوں، ان کو اگر ہم نے یہ پاکستان دینے کی کوشش کی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. ہم پاکستان کے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم نے February 8 پہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. ان کی ساری برین واشنگ اور ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے باوجود انہوں نے ووٹ وہاں پہ دیا جہاں پہ انہوں نے دینا تھا. عمران خان کو دیا. شاید 2-4 لوگ کم دیتے اگر یہ اتنی زیادہ سٹیٹ کوئرشن نہ ہوتی، پہلی بات. اور ہم ابھی بھی ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے. اگر پاکستان کو فکس کرنا ہے
تو یہ ساری سچویشن نارملائز ضرور کرنی ہے. اکثر آج کل ہمارے اسٹیٹ کا گلا سوشل میڈیا سے ہوتا ہے. اس کو میں ٹھیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہم صرف اپنی پولیٹیکل سچویشن نارملائز کر دیں, میں آپ کو کہتا ہوں کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں, اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں یا اپنے ملک کی کسی بھی فگر کے بارے میں نیگیٹو کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ میں آپ کو کہہ دوں 10 یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, اس میں ایک پورا پروگرام کریں گے. یہاں سوشل میڈیا چھوڑیں, یہ جو ریگولر میڈیا ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل رہی, تو آپ سے کیا یہاں پہ قانون منظور کرائے جا رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سر وقت بھی میرے پاس ختم ہو گیا. تیمور خان جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.